अच्छा नाज़रीन करام, वो एक शायर ने कहा था, और क्या कमाल मिसरा कहा था, कि 6 सितंबर मेरी तारीख का ज़र्री दिन है। एक ज़माना था कि जब ये दिन आता था तो दफ़ाए पाकिस्तान का नाम लेकर लोग बहुत ज़्यादा जोश व खरोश के साथ इस दिन को मनाया करते थे। फिर हम इस दिन को भूल गए, या हमने बुलाने की कोशिश की, या हमने कुछ डिप्लोमेसी दिखाई कि भारत से ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, हमें उसके साथ अपनी जंग का जिक्र नहीं करना चाहिए। लेकिन अब फिर एक बार फिर हम उसका जिक्र करते हैं और अपने मुजाहिदों की शजाअत के हवाले देते हैं और बताते हैं कि इस जंग ने पाकिस्तान के मोराल को कितना बूस्ट किया और किस हद तक पहुंचा दिया। आज भी जब मिसाल दी जाती है कि जब कौम एक होती है किसी मसले पर, कश्मीर में ज़लज़ला आया, पूरी कौम एक हो गई, लोगों ने कहा कि 65 का जज्बा पैदा हो गया है। यानी कि जब भी कभी मिसाल दी जाती है, कौम यूनाइट होती है, तो हम कहते हैं 65 का जज्बा पैदा हो गया। वो क्या जज्बा था, आज उसी का तज़किरा करने के लिए मैंने सोचा है कि उसी के हवाले से आज प्रोग्राम किया जाए। जितनी इस बात की ज़रूरत आज है इस कौम को, शायद कभी न थी। इत्तेहाद की, जगानगत की, इकट्ठे होने की, इत्तेहाद की। इसी हवाले से आज हम 6 सितंबर का दिन इसी हवाले से मना रहे हैं कि अल्लाह करे ये कौम मुत्तहिद हो, इकट्ठी हो और पाकिस्तान तरक्की करे। मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में तो मौजूद हैं एडमिरल रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब, सफ़ीर भी रह चुके हैं। मैं तो उन्हें अमीरुल बहरी कहा करता हूँ, लेकिन ये सफ़ीर भी रह चुके हैं, हलाल इम्तियाज़ हैं और सितारा रसालत हैं। दूसरे हमारे साथ मेहमान हैं एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड साजिद हबीब साहब जी। साजिद हबीब साहब जो हैं ये वैसे तो हलाल इम्तियाज़ भी हैं, मिलिट्री के सितारा इम्तियाज़ भी हैं, लेकिन ये कि ये डीजी जॉइंट ऑपरेशन GHQ में भी रहे हैं और डीजी पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी भी रहे हैं। तीसरे हमारे साथ बहुत हमारे इम्पोर्टेंट हमारे ब्रिगेडियर रिटायर्ड हामिद सईद अख्तर साहब। हामिद सईद अख्तर साहब बहुत अच्छे अदीब भी हैं, लिखते भी हैं, अहम ओहदों पर भी रहे हैं, पंजाब में भी और पूरे मुल्क में भी, और बहुत ये भी 65 की जंग में शमूलियत भी इनकी रही है। ये भी कुछ आपको दास्तान सुनाएंगे उस ज़माने की, और इनसे हम पहले तो तज़किरा करते हैं उस जंग का, फिर हम कहेंगे कि आज कैसे हम इस जंग के जज्बे को दोबारा पैदा कर सकते हैं। एडमिरल साहब, आप पुराने सबसे माशाल्लाह, क्या आपको 6 सितंबर याद आता है? क्या आता है? 6 सितंबर, देखिए मैंने 61 में नेवी ज्वाइन की थी। और फिर जब 6 सितंबर वाले दिन हम कराची में डॉक यार्ड में हमारे 5-6 जहाज जो फ्लीट के थे, हम एक बाहर जाने की तैयारी में थे, क्योंकि उस वक्त ये जो था, जो प्रोफेशनलिज्म था आर्मी नेवी एयरफोर्स का, वो एक किस्म का कंपटीशन होता था। तो यकदम हम यानी कि मेरा आप समझ लें सेकंड लेफ्टिनेंट यानी मिडशिपमैन वो पोजीशन थी। तो मैं अब बल्कि यूं ही हम हार्बर से जहाज निकलने लगे तो यकदम हमारे जहाज में एक सिस्टम होता है जिसको हम इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम कहते हैं। उस पर आवाज आई कि सदर पाकिस्तान कौम से खिताब करेंगे। हम सब वहीं सुन गए, और जो एक आध टीवी सिर्फ एक ही होता था, एक PTV पाकिस्तान का जो एक नेशनल टीवी था। ठीक ठीक। तो जनाब सारे उसके आगे आगे कि मेरे पीछे आगे कोई ना आए हम। तो उस वक्त जब मीर साहब, जब अल्लाह गरी के रहमत करे, यानी जो हम बाकी पर्सनल खामियों खूबियों को नहीं, आज का दिन है, उस मर्द मुजाहिद ने जब ये कहा मेरे अजीज हम वतनों, और फिर खिताब जो किया कि आज भारत ने जो है ये लाहौर पे हमला कर दिया है, उसे नहीं खबर कि उसने किस कौम को ललकारा है। तो वो तो आप जानिए कि हम में बिजली कूद गई। यानी कि पूरा हम जो है कि अगर कुछ कर सकते जहाज से क्या कर सकते, तो हम तो बस फिर ये जहाज जैसे कैसे बाहर निकले। अभी हमने अपने ज़ाती रेडियो पे सुन रहे हैं, लाहौर से जो है वो रेडियो पे आ रही हैं, वो बो काटा हो रहा है, वो उधर कृष्ण नगर के ऊपर बो काटा हो रहा है, उधर कोई कहता जी वो रानी तोप चल रही है जी शालामार बाग में, और लोग जो है वो बॉर्डर की तरफ, कोई टांगे पे, कोई साइकिलों पे, कोई कैसे जा। अब हम जो है, हम एक जहाज में कैद, हम जो है जैसे एक चिड़िया
पिंजरे में बंद होती हैं, हम वहां बुड़क रहे हैं, हम क्या करें। तो अल्टीमेटली हमारे सीओ साहब जो थे वो तंग आके कहते भाई ये नेवी है, जहाज है, हम इसको कहीं उड़ा के इधर उधर नहीं ले जा सकते, इंतजार करें, हमारा अपना एक्शन है और एयरफोर्स और आर्मी का अपना एक्शन है। और चूंकि मुझे अल्लाह ने ये सादत नसीब की, देखिए ये हमारे लिए 6 सितंबर, इसके बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट दिन है तो वो रोज़े क़यामत है बस। ठीक है, अच्छा। हमारे लिए इससे बढ़ के और कोई हमारे जिंदगियों का हमारा खजाना जो है वो ये 6 सितंबर है। तो मेरे साथी जो थे, जो कि फौज में थे, जो एयरफोर्स में थे, खास तौर पर जो फौज में थे, मीर साहब उन दिनों हम 6 महीने नेवी और के लोग आर्मी में रहते थे, तो मैं 28 PMA का हूँ, यानी मेरा साथी जो था अली कुली खान था, और मेरा साथी जो था वो निशाने हैदर मेजर अकरम शहीद मेरा साथी था, मेरा कंपनी मेट था, यानी वो माशाल्लाह वो रैंक से बने थे कैडेट, तो उसकी बीवी जो है उसको पिनिया बना के दी हुई होती थी और हम उसका ट्रंक खोल के पिनिया खाते थे। तो ये और इनका ये जज्बा जो था, ये जो है, मैं एक बात सिर्फ 65 पे कहना चाहता हूँ, नेवी के एक्शन पे मैं बाद में आऊंगा। आप कि जो द्वारका में थे? जी, मैं द्वारका ऑपरेशन में भी था। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर लाहौर को, पाकिस्तान को अगर किसी ने बचाया है, अगर उसका क्रेडिट जाता है तो नंबर 1 क्रेडिट एयरफोर्स को जाता है। चले और इसके बाद उन जवानों को जाता है, जवानों को और यंग अफसरों को। ये चाहे मेरे साथी हैं चाहे बुरा मनाएं, ये क्रेडिट यंग अफसरों को और जवानों को जाता है जिसने इस पाकिस्तान का हर गोला अपने सीने पे खाया। अच्छा एडमिरल साहब, अब मैं आपको असल में द्वारका और जहां आपने असल जंग लड़ी उस पर आना चाहूंगा, लेकिन बाद में आपने ऐसा जज्बा पैदा कर दिया है कि मैं भी 6 सितंबर में चला गया हूं कि क्या ज़माना था और कैसे लोग थे। आपकी तरफ माशा बाद में आता हूँ। मैं ब्रिगेडियर हामिद सईद साहब से, ब्रिगेडियर साहब आपने वो जंग आपने भी देखी है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, फिर मैं एडमिरल साहब की तरफ आऊँगा। क्या आपको कोई यादें किस तरह हैं? अरे एडमिरल साहब तो बहुत जोर शोर से बयान कर रहे थे कि क्या जज्बा था, आपको क्या याद पड़ता है उस दिन का? आपने जुमला कहा कि वो जंग आपने भी देखी है, तो मैं उसकी थोड़ी सी तस्हीह करूंगा कि वो जंग मैंने ही देखी है। वो यूं कि जो मैदान जंग के बीच में मारका आ रही हमारे हिंदुस्तान के साथ हुई, वो जाहिर है कि जैसे एडमिरल साहब ने बताया कि वो नेवी तो उससे माजूर थी, वो तो नहीं कर सकती थी। वो जो एयरफोर्स और आर्मी का रोल है वो वही किरदार अदा कर सकते हैं, नेवी वो किरदार नहीं अदा कर सकती, और जो किरदार नेवी अदा कर सकती है वो ये दोनों नहीं अदा कर सकते। अब मैं इब्तिदा यहाँ से करूंगा कि वो जज्बे को हम जब रिकॉल करेंगे, जिसकी तरफ आपने इशारा किया, कि वो जज्बे को हम याद करते हैं और कहते हैं कि काश वो जज्बा फिर पैदा हो जाए हम में, तो हमें ये भी याद रखना चाहिए कि वो जज्बे पैदा करते वक्त हालात क्या थे और कौम और फौज में किस तरह की यगानगत थी, किस तरह की यकजहती थी। और अगर हालात के हाथों कुछ उसमें आज फर्क हमें दिखाई देता है तो ये एक वक्ती बहरान है। ये इंशाल्लाह बहरान खत्म जब हो जाएगा तो हम फिर इंशाल्लाह इस बहरान में से निकलते ही फिर यकजान हो जाएंगे, यकजहती हम में दोबारा पैदा हो जाएगी इंशाल्लाह। अब आपने जो बताया, पूछा, सवाल ये किया है कि मैं 3 चीजें कहूंगा कि जंग में हमने 3 एंगल से, 3 जावियों से देखना है कि सिविलियंस का जज्बा क्या था, आर्मी का जज्बा क्या था, और अमूमी तौर पर जो है कौम, उसका जज्बा क्या था। कौम का थोड़ा सा इशारा उन्होंने भी किया एडमिरल साहब ने कि इर्रेस्पेक्टिव के उनके जाती खूबियां या खराबियां क्या थी, उस वक्त फील्ड मार्शल अयूब खान का जो वो खिताब था वो उसने बिल्कुल रगों में लहू जो है वो दौड़ा दिया और पूरा पाकिस्तान का सीना जो है वो धड़क रहा था कलमा शहादत से। और हम उस वक्त, मैंने बताया था, पहले जिक्र किया था शायद, कि हमारी यूनिट जो है, मैं तोफाने से ताल्लुक रखता हूँ, हमारी यूनिट सियालकोट में डिप्लॉयड थी। ठीक है।
اور وہاں پہ ایک انفنٹری بریگیڈ کی سپورٹ میں تھی, اس کو فائری مدد دینا ہماری ڈیوٹی تھی, ذمہ داری تھی. اور عام جو اس وقت بھی عوامی جذبہ اور ایک عوامی نعرہ مشہور ہو گیا تھا کہ پاکستان کو 3 A's نے بچایا ہے, اللہ نمبر 1 اول و آخر, ایئر فورس اور آرٹلری. یعنی یہ فوج کا اپنا گڑھا ہوا نعرہ نہیں تھا, یہ عوامی نعرہ تھا کہ 3 A's نے بچایا پاکستان کو, اللہ, ایئر فورس اور آرٹلری. اور اس میں جو ہمارا 17 روز کی جنگ میں, آپ سمجھتے ہیں کہ ہیومنلی, انسانی طور پر یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ پلک جھپک کے بغیر 17 دن تک جاگتے رہیں اور دشمن پر فائر ڈراتے رہیں. لیکن ہم نے 17 روز تک یہ کام کیا, اور یہ اللہ کی مہربانی سے ہوا. ہم اس قابل نہیں تھے, یہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں ہمت وہ پیدا کی, اور ہمیں پتا تھا کہ ہم نے پاکستان کی دفاع کی خاطر اپنی جان لڑانی ہے. تو کوئی نہ دن کا پتا تھا, نہ رات کا پتا تھا, نہ کھانے کا پتا تھا, نہ پینے کا پتا تھا. چائے کا کپ کسی نے بنا کے اگر دے دیا تو پی لیا, نہیں دیا تو وہ بھی نہیں پیا. یہ فوج کا جذبے کا میں نے ایک پہلو دکھایا ہے. دوسرا پہلو میں نے بولا تھا کہ سویلینز کا جو جذبہ تھا, نمبر 1, سیالکوٹ میں بھگدڑ نہیں بچی. حالانکہ سیالکوٹ کے دروازے پر سے, وہ کتنا دور ہے سیالکوٹ بارڈر سے, لیکن بھگدڑ نہیں مچی. لوگ سیالکوٹ میں رہے, سیالکوٹ کے شہری منتقل نہیں ہوئے کہیں. بعض نے اپنی حفاظتی طور پر بیوی بچوں کو بھیج دیا اندرونی ملک کے اندرونی حصوں میں, لیکن کاروبار زندگی ویسے ہی چلتا رہا جیسے چلنا چاہیے. اور حتیٰ کہ جو کاشتکار تھے وہ کاشتکاری کر رہے تھے, باقاعدہ کھیتوں میں ہل چلا رہے تھے. میں اس کا ذکر بھی کروں گا. اور جہاں فوج کی جو پیچھے سے ریل گاڑی کے اوپر جو سامان آتا تھا فوج کا, توپ کے گولے اور باقی گولہ بارود, وہ اگو کے پاس رک جاتی تھی, ٹرین اس سے آگے نہیں آ سکتی تھی. وہاں سے آگے اس کو فوجی ٹرکوں میں جو لوڈ کرنے کے لیے قانونی طور پر لیبر پاور کی اجازت ہوتی ہے کہ آپ سول لیبر ہائر کر لیں, یا لوگوں سے مزدور جو ہے ان کو لے آئیں. ایک پیسہ بھی فوج نے خرچ نہیں کیا. 100% جو اس علاقے کے لوگ تھے, طالب علم تھے, تاجر تھے, دکاندار تھے, انہوں نے وہ گولہ بارود پورے 17 دن تک وہ اٹھا کے ان گولوں کو ان میں فوجی ٹرکوں میں منتقل کرتے رہے, اور یہ لگاتار سلسلہ جاری رہا. یہ تھا. ٹھیک بریگیڈ صاحب, آپ نے تینوں باتیں بڑی اچھی طرح کر دیا. میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. احمد صاحب, اب آپ کی طرف ایئر فورس نے کمال کیا. امام عالم ہمارے ہیروز بنے, میں ان سے ملا ہوں کئی بار, 1-2 بار تو ان کے ساتھ تقریر بھی کرنے کا شرف حاصل ہوا, ان سے بات چیت کرنے کا بھی, اور لوگوں سے ہمارے بڑے رابطے ہوئے, اور کئی ہیرو ہمارے اس ایئر فورس نے پیدا کیے. اور 7 ستمبر خاص طور پر یوم فضائیہ کے طور, آپ کو کیا کچھ ایئر فورس میں رہ کر کیا یہ 65 کی بارے میں تاثر ہے, کہ کیسے ایئر فورس کیا فیل کرتی ہے اس کے بارے میں؟ سب سے پہلے تو میں تھوڑا سا, جو آپ نے بڑی اچھی وہ شروع میں بات کی کہ ایک قوم نے جنگ لڑی تھی, یہی بات ہم سب کر رہے ہیں کہ جو 65 کی جنگ تھی وہ ایک قوم کی جنگ تھی, اور ایک قوم نے لڑی تھی. تو میں اس قوم کا ایک پرائمری اسکول کا بچہ تھا اس وقت. ٹھیک ہے. تو آپ کے شہر ساہیوال سے میرا تعلق ہے. تو سر یہ ہوتا تھا کہ پہلے تو ہم خبریں سنتے تھے, ابھی تک کچھ نہیں ہوا تھا. پھر ایک رات ایک کیمرہ نے ان کے آ کر رات کو ریلوے اسٹیشن کے اوپر گولیاں برسائیں. ہاں بالکل یاد ہے مجھے. یاد ہے آپ کو؟ اب خبر پھیل گئی کہ جی بالکل, وہ مصطفیٰ زیدی صاحب اس وقت ڈپٹی کمشنر تھے. تو خبر پھیل گئی کہ ہندوستان کے جہازوں کی وہ گولیاں جو ہے نا وہ سووینر کے طور پہ اکٹھی کرنی ہیں. ہم جپٹے تو لے کے رہیں گے سندھ سے پہلے, ہم جپٹے تو لے کے رہیں گے سندھ سے پہلے, یو پی سی پی اور بہار, ہم سب سے تو لے کے رہیں گے ایک کے بدلے 4, سندھ سے پہلے یو پی سی پی, دلی اور بہار, ہم دشمن کے دشمن جہاں ہیں, ہم یاروں کے یار. وہ مصطفیٰ زیدی اسی کا نا, سیبر جٹ نے مار گرائے کین برا بمبار, دیکھنا بھائیو سننا بھائیو بڑی جو کل للکار. کیا بات ہے, اسی زمانے کی, اسی زمانے کی. اور پھر سر یہ ہم تو بچے تھے, لیکن اب یہ یہاں پہ لاہور میں بو کاٹا ہو رہا تھا,
وہاں پہ اب جب جیسے ہی کسی رات کو فائرنگ ہوتی تھی ہم بچے نکل پڑتے تھے کہ وہ رامے دیاں جھکیاں جو ایریا تھا وہاں پہ فیلڈز میں، کیونکہ وہ بالکل ریلوے اسٹیشن کے انڈر شوٹ میں تھا، تو یوزلی جہاز آتے تھے ریلوے اسٹیشن کو نشانہ بنانے کے لیے تاکہ لائنز آف کمیونیکیشن کو ہٹ کیا جائے، تو وہ ہم گولیاں اکٹھی کرنے جاتے تھے، خول اکٹھے کرنے جاتے تھے، اور وہ ہم نے اکٹھے کیا اور بڑا عرصہ ایک پرائیڈ ہمارے پاس سووینئر کے طور پہ رہے۔ یہ تو بچپن کی باتیں تھیں۔ ساری قوم ہمارے جو بڑے تھے وہ رضاکار رات کو بلیک آؤٹ کروا رہے ہیں اور کوئی پریشانی نہیں تھی، کوئی ڈر کے وہاں سے چھوڑ کے نہیں گیا۔ اب جب میں ایئر فورس میں آیا ہوں تو مجھے بھی بڑی آنر حاصل ہوئی کہ میں ایک دفعہ 2001 کی بات ہے، ایم ایم عالم صاحب ریٹائر ہو چکے تھے، لیکن وہ نور خان بیس جو ہمارا ہے شکلالہ وہاں پہ رہ رہے تھے، تو مجھے کہ اٹیچمنٹ پہ میں گیا تھا، مجھے کوئی 1.5 مہینہ ان کے نیبر کے طور پہ رہنے کا موقع ملا، بڑی عزت شرف، بیکاز میری وہ موٹیویشن تھی ایئر فورس میں آنے کی، اور بہت سے پائلٹوں کی۔ تو سر میں جیسے ایڈمرل صاحب نے فرمایا یہ اوبیسلی قوم جنگ لڑتی ہے، قوم ہی جنگ ہارتی ہے، قوم ہی جنگ جیتتی ہے، وہ اقتصادی ہو، معاشی ہو یا فوجی جنگ ہو۔ تو جیسے انہوں نے بات کی، جب 1 ستمبر کو حملہ ہوا، 6 ستمبر کو، تو اس سے پہلے 1 ستمبر کو ایئر فورس اپنا اکاؤنٹ کھول چکی تھی۔ تو میں اس کا تھوڑا سا ذکر کرنا چاہوں گا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ چھم جوڑیاں سیکٹر میں وہ ہو رہی تھی، اور مجھے یاد ہے کہ وہ میر صاحب کے کارٹون آتے ہوتے تھے کوہستان میں یا آتے ہوتے تھے، وہ دیگیں پک رہی ہیں، کھیم کرن فتح کر لیا، فوجیں بڑھ رہی ہیں اس طرف۔ اچھا 1 ستمبر کو سر جیسے آپ کو پتہ ہے کلوز پورٹ کے لیے جہاز جاتے تھے، تو ہمارے سرگودا سے جاتے تھے، ان کے بھی آتے تھے۔ 1 ستمبر کو انہوں نے 4 ویمپائر جہازوں کو اس سیکٹر میں بھیجا، ہمارے ریڈار نے پک کیا، تو سرگودا سے رفیقی شہید اور ان کے ساتھ فلائٹ لیفٹیننٹ امتیاز بھٹی نے ٹیک آف کیا۔ امتیاز بھٹی صاحب میں بڑے بڑے محترم، یونس رفیقی سب ہمارے ہیرو ہیں، سب ہمارے ہیروز ہیں۔ رفیقی صاحب میرے بریس کمانڈر بھی تھے، پھر میں سرگودا تھا، ان سے بہت ملاقات، سب تھے۔ تو سر اب دیکھیے میر صاحب کہ 4 ان کے ویمپائرز کو نام بڑا خوفناک تھا، ویمپائر، ان کو نہیں پتا تھا کہ جو آ رہے ہیں وہ ویمپائر ہنٹرز ہیں۔ 2 ویمپائرز کو سرفراز رفیقی صاحب نے گرا دیا، 2 ویمپائرز کو بھٹی صاحب نے گرا دیا۔ یہ صرف یہ فیسٹ یہاں تک نہیں تھی یا یہ اچیومنٹ یہاں تک نہیں تھی، یہ 4 جہاز سر جب ان کے گرے تو انڈین ایئر فورس نے ویمپائر اور ایک اور اسی پیٹرن کے اوریگن جہاز تھے، 130 جہازوں کو پل بیک کر لیا، اور وہ اگلے 25 دن تک جنگ میں انہوں نے شرکت نہیں کی۔ یعنی کہ 2 پائلٹوں نے 30% ڈینٹ انڈین ایئر فورس میں 6 ستمبر سے پہلے ڈال دیا۔ تو ایک تو یہ کمال اچیومنٹ تھی۔ اب 6 ستمبر کو سر ہمارے ایک ویٹرن ہے سلیم بیگ صاحب، ان کی بھی 2 کلز ہیں، کل ان سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، اور وہ باتیں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی گرماتی رہتی زیادہ ہوتی ہیں۔ تو اب جب 6 ستمبر کو ہوا تو جیسے ایڈمرل صاحب نے بتایا ہماری بڑی تھن فورس تھی بارڈر کے اوپر، تو ہمارے ایک لیجنڈ ہیں سجاد حیدر صاحب، میں جانتا ہوں، آپ بڑی اچھی طرح جانتے ہوں گے، میرے بھی بڑے محترم، میں نے بیک ان سے بڑی ملاقاتیں کی۔ سر اس وقت اگین وہی چھم سیکٹر میں یہ 6 جہاز اڑ رہے تھے، اور ان میں سے ایک ایئر مارشل ارشد چودھری لاہور میں رہتے ہیں، آئی وش کہ کبھی ان سے ملاقات ہو آپ کی۔ اور اب صبح نور خان کو میسج گیا جی ایچ کیو سے کہ انڈیا نے حملہ کر دیا ہے، اور ہماری ابھی فوج وہاں پہ پوری طرح ہے نہیں، تھوڑی بڑی تھن سی وہاں پہ تھی۔ تو سجاد صاحب سے بات ہوئی، میں نے ان کے انٹرویوز بھی کیے، اور کہنے لگے کہ مجھے کال آتی ہے گروپ کیپٹن مسرور کی فون کے اوپر، سجاد گو ٹو اٹاری، انڈیا نے حملہ کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اٹاری کا مجھے نہیں پتا تھا، میں نے کہا اٹاری کے دوران، کہا واگا آئی نیو، سو ہی گاٹ۔ تو کہتے ہیں اپنی فارمیشن کو 6 جہازوں کو ملے کے واگا پہنچا، تو اگر آپ کو یاد ہو بی بی سی نے اناؤنس کر دیا تھا کہ لاہور پہ قبضہ ہو گیا، پھر وہ جنرل چودھری نے کہا تھا کہ ناشتہ لاہور میں اور وکٹری پیگ ہم جمخانہ میں پیئیں گے، یہ کہا تھا۔ وہ ایک شام پہلے جرنلسٹوں کو بلا کے یہ اناؤنس کر چکا تھا، کیونکہ ان کا آفینسو اس وقت آپ کو پتہ ہے نا سر، 2 ان کا آرمڈ ڈویژن 2 ان سے لائنز کے اوپر آ رہا تھا، امرتسر قصور اور امسر واگا کے اوپر۔ اب سجاد صاحب کہتے کہ جب میں پہنچا تو وہ اتنی آزادی تھی ان کو، انڈینز کو، کیونکہ کوئی آگے سے ڈیفنس نہیں تھا، کہ ان کے ٹینکس اس طرح کھڑے تھے، مجھے لگا کہ ہمارے ٹینک ہیں، کہ ان کے منہ ادھر کو بھی تھے۔ تو میں نے اپنی فارمیشن سے کہا کہ وہ ہمارے جہاز، ہماری آرمی آ گئی ہے، لیٹس گو بیک۔
تو ہمیں ایک حرکت کرتے ہوتے ہیں پائلٹ کے، جب ہم کلوز سپورٹ یا ان کو سپورٹ کے لیے دینے جاتے ہیں تو پھر ایک لو پاس ہائی سپیڈ پہ دیتے ہیں، وہ ذرا بڑا مورال بوسٹنگ ہوتا ہے ان کے لیے، ہمارے سپاہیوں کے لیے. تو سجاد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کہا چلو ان کو میں ایک سلیوٹ اور الوداعی ایک ہائی سپیڈ پاس دیتا ہوں ان کے اوپر سے. کہتے میں نے جہاز انورٹ کیا کوئی 50-100 فٹ کے اوپر، اور جب میں گزرا تو میں نے دیکھا تھی وہ تو انڈین ٹینکس ہیں، ان کے وہ زعفرانی سے ان کے نشان بنے ہوئے. اینڈ دین میں نے ان کو کہا یہ تو انڈین ٹینکس ہے. اور پھر سر میں نہیں کہتا، جو کور کمانڈر تھا اس وقت کا انڈیا کا، اس کور کا، ویسٹرن کور کا، ہربخش سنگھ، اس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ پھر میں جب وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ جنرل نرنجن پرساد جس کی جیپ آج بھی موجود ہے وہ کھیتوں میں چھپا ہوا تھا، اور یہ پاکستان ایئر فورس کے جہازوں نے مار مار کے ان کے آرمر کا اور وہیکلز کا برکس نکال دیا. سر یہ ایکشن جیسے ایڈمرل صاحب نے کہا یہ جب ہوا تو اس سے ایک پاز ملا، اور پھر ہمارے بلوچ رجمنٹ اور دوسرے آئے اور انہوں نے کیا. تو this was I think was a great achievement. ایک لقمہ میں دینا چاہتا، دیکھیے اس سے پہلے ایک اور تھے ایئر مارشل فاروق ہیں جی. یہ جب آپ کو پتا ہے کہ جب 104 جو آپ کے تھے جب وہ ساؤنڈ بیریئر کراس کرتے تھے تو وہ ایک بڑا دھماکہ ہوتا تھا. جی جی. تو جناب وہ جا کے امرتسر پہ ساؤنڈ بیریئر اپنا کراس کر رہے ہیں. یعنی اس طرح دہشت پھیلا دی تھی پاکستان ایئر فورس نے، کوئی شک نہیں کہ اس کا ایڈوانٹیج سب کو ہوا، پوری قوم کو ہوا. یعنی کہ ایک صرف ایئر فورس کو نہیں ہوا، پوری قوم کو ہوا. چلیں جناب صاحب ہم واپس آتے ہیں جی، ایک وقفہ لیتے ہیں. ناظرین کرام آپ نے دیکھا کہ ہلکی سی آپ نے جھلک دیکھی اس جنگ کی. تینوں افواج ہماری جو ہیں مسلح افواج، ان کے نمائندے یہاں موجود ہیں، جنہوں نے جنگ بھی دیکھی انہوں نے بھی، جنہوں نے جنگ دیکھنے اس پورے پروسیس کے لوگوں کو اچھی طرح خود بھی ملے، جانا بھی، پہچانا بھی، دیکھا اور آپ کو بتایا کہ اس کو کیا جذبہ تھا. اب ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد اور دیکھنا چاہیں گے کہ اس زمانے میں کیا کچھ ہوا. پھر اس کے بعد ہم تذکرہ کریں گے کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام، آپ قصے سن رہے ہیں، قصے تو نہیں ہیں، یہ حقائق ہیں، ہماری قوم کی تاریخ ہے اور وہ جذبہ ہے جس جذبے کے ساتھ ہم لڑیں اور پاکستان آج قائم دائم اس کی قصہ سنا رہے ہیں. ایڈمرل صاحب آپ دوارکا پہ لڑ، دوارکا ایک بہت، اس پہ تو ناول بھی لکھے گئے لوگوں نے. انور نام تھا ان کا، سید انور کے نام سے لکھتے تھے، کمانڈر انور. انہوں نے اس کی کہانی بھی لکھی. کیا آپ کو دوست تھے ہمارے وہ بھی؟ مجھے ایک ایک پل یاد ہے بھی صاحب. ہم جب 6 سپٹمبر کو باہر نکلے تو ہمارا مشن جو تھا نیوی کا، آپ کو پتا ہے کہ نیوی کا مشن جو ہے وہ آبی گزرگاہوں کی حفاظت ہوتا ہے. اور اس وقت ہمارے جو جہاز تھے وہ جو اسلحہ بارود ایئر فورس کا اور آرمی کا لا رہے تھے وہ گلف آف ایڈن سے انہیں کراچی آنا تھا. تو ایک باغ ڈھاکہ ہوتا تھا، وہ اس پہ سامان بھی آ رہا تھا. تو ہمارے جو جہاز تھے وہ گلف آف ایڈن کی طرف چل پڑے. اب جونیئر آفسر، باقی جو سینئر آفسر، ان کو تو پتہ ہے کہ بھئی نیوی کا کیا کام ہے، کیسے آرڈر آتے ہیں کیسے نہیں. لیکن ہم جو ہے پھدک رہے تھے کہ کوئی ادھر سے یار دیکھو وہ ہمیں میں نہ دیں گے، وہ لاہور والے ہمیں یہ نہ کہیں، آرمی والے یہ نہ کہیں. تو ہم نے جب ناک میں دم کیا تو ہمارے کو لوگوں نے کہا بھئی تم چھلانگ لگا دو. تو اگر تم نے کچھ کرنا ہے چھلانگ لگا دو. خیر اللہ اللہ کر کے 6 تاریخ کو پھر یہ ہوا. 7 کو آپ کا ایئر فورس کا ڈے منایا جاتا ہے، وہ بھی ہوا. ہمیں پھر 7 کو یہ آرڈر ملے. ہم نے دیکھا کہ سمندر میں تو ہر طرف سمندر ہے نا جی، کوئی یہ تو نہیں ہے کہ تھک کے بیٹھ جائیں گے زمین پہ، سمندر ہے، جہاں مریں گے پانی میں جائیں گے. تو وہ ہمیں آ رہا کہ جہازوں کی ڈائریکشن بدل گئی ہے. جہاز جس سمت میں جا رہے ہیں وہ 180 ڈگری ٹرن کر گئے ہیں. اب لو لیول پہ تو ہم نے ہائی لیول پہ پتہ کیوں ٹرن کر گئے ہیں. اب ہمارا بجائے گلف آف ایڈن کے ہمارا منہ بمبئی کی طرف ہو گیا ہے. تو ہم نے اپنے گیس ورک شروع ہوا کہ کیا کچھ ہونے والا ہے، کچھ ہونے والا ہے، کچھ ہونے والا ہے. تو 7 کی شام کو ہمیں جو کہا کہ کمانڈر ہمارے جو ہے ہمیں ایڈریس کریں گے، تو سارے لوگ جو ہیں وہ یعنی کہ جہاز کے اوپر آ گئے. تو انہوں نے پھر بتایا ہمیں کہ الحمدللہ. پہلے میں آپ کو بتا دوں دوارکا ہے کیا. دوارکا بمبے کے اوپر ایک کوئی 200-250 میل جو ہے یہ کراچی سے یہ ہے ساؤتھ کی طرف ایک بیس ہے. وہاں پہ اتفاق سے وہ بڑا جو جہاں جس مندر پہ 17 حملے محمود غزنوی نے کیے وہ مندر بھی واقع ہے.
अच्छा। اور یہ اتفاق ہے کہ 18واں حملہ ہم کر رہے تھے اور ہمارا حملہ سمندر کی جانب سے پہلا حملہ تھا. تو دوالکا پہ ہوتا کیا تھا؟ دوالکا آپ کو پتا ہے کہ آپ کے جو بیکن ہیں یا جو آپ کو جب ڈائریکشن ملتی ہے، آپ ایک پائلٹ ہیں، وہ جو ہے اور واپسی کے اوپر بھی آپ کو جو ڈائریکشن ملتی ہے، دوالکا کا وہ کام تھا کہ جو کراچی پہ حملے ہو رہے تھے وہ دوالکا ان کو مانیٹر کر رہا تھا، ڈائریکٹ کر رہا تھا. تو یہ جو بنایا گیا، نیوی نے پلان یہ بنایا کہ ان کو وہاں پہ جا کے ماریں. اب آپ یہ بات کرنا، یہاں باتیں کرنا ہے، ساری بڑی بڑی باتیں کرنا آسان ہے، لیکن کہاں یہ کہ میں گھر کے اندر بیٹھ کے لڑ رہا ہوں اور کہاں یہ کہ آپ دشمن کے گھر کے گھس کے لڑ رہے ہیں. اب 200-250 کلومیٹر جہاز ہمارے ورلڈ وار 2 کے خیبر بدر جو ہے میری پیدائش کے وقت کے جہاز، وہ سارے انہوں نے 250 کلومیٹر میل جانا ہے اور واپس آنا ہے. اور اوپر سے یہ چینیں جو ہیں ایئر فورس، ان کا ادھر ہمارے پاس نہ کوئی پروٹیکشن اور نہ کوئی ہوائی جہاز. لیکن کسی کو غم ہی نہیں تھا، غم ہی نہیں تھا. وہ کہتے ہیں ہم چلیں. ہم تو ہمیں رات کے 12 بعد یہ ہوئی میر صاحب کہ ہمیں پھر ہم بمبے کی طرف گئے اور پھر دوالکا سے آگے نکل کے ہم نے 180 ڈگری کا ٹرن لیا اور پھر منہ ہم نے یعنی کہ کراچی کی طرف کر کے دوالکا ہمارے رائٹ پہ آ گیا. تو رات کے 12 بجے ہمیں آرڈر ملا کہ آپ جو ہے اب ہمارے جہازوں پہ جو گنز ہوتی ہیں، اس وقت PNS بابر تھا جو کروزر تھا، اس پہ 5.25 انچ گن ہوتی ہے اور جو ڈسٹرائر تھے، جو 5 ڈسٹرائر تھے، ان کے اوپر 4.5 انچ گن ہوتی ہے. تو ہر ایک کے جو 50 گولے تھے، جب آرڈر ہوا تھا کہ تیار ہو جاؤ، تو ہم ان کو جیسے ہر ایک کہتا تھا میں اٹھاؤں گا چوم رہے تھے. یعنی لڑائیاں ہو رہی تھیں کہ میں نے لوڈ کرنا ہے. تو وہ الحمدللہ یعنی 12 بج کے کچھ منٹ پہ جب آرڈر فائر کا آیا، اوپن فائر، تو یکدم جو ہے یعنی ایک آگ کا یعنی کہ بارود کا ایک جو بادل ہے وہ جا کے دوالکا پہ گرے. ہمیں یعنی کہ ہم حالانکہ اتنے نزدیک نہیں تھے، ہم یہ تو نہیں تھے کہ 50 فٹ پہ کھڑے تھے، دور پورا ہمیں نظر آتا تھا کہ یہ فوشل ہے. اور ادھر بھی ان کی جو کوسٹل بیٹری تھی، کوسٹل گنیں تھیں، اینٹی ایئر کرافٹ گنیں تھیں، ان کی بھی فائرنگ نظر آتی تھی. اور وہ دوالکا کا ہمیں یعنی بعد میں پتہ چلا کہ اس کا یارڈ بھی تباہ ہوا، گنیں بھی تباہ ہوئیں اور ریڈار اسٹیشن بھی تباہ ہوئے. اور سب سے بڑی جو وکٹری تھی کہ میر صاحب جو رات کے 12 بجے جو ہر گولے کے ساتھ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، وہ جو تھا مزہ دیتا، وہ اس کا چاشنی تو کچھ اور ہے. آپ تو اب بھی مزہ لے رہے ہیں ماشاءاللہ اس وقت. تو دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ساری جو تھی، میں یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو لوگ بعد میں پیدا ہوئے ہیں وہ پاکستانی نہیں ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت بہت سے لوگوں میں وہ پاکستان بننے کا جو ہجرت کر کے آئے اور جو اس ملک میں آئے وہ جذبہ تھا، وہ ایک ان میں جو تھا وہ دھڑکن تھی. ٹھیک بات. جی بریگیڈیئر صاحب، آپ سیالکوٹ سیکٹر کے قصہ سنا رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ لوگوں نے کس طرح مدد کی، ساتھ دیا، قوم نے کیسے ساتھ دیا، لوگوں نے کیسے ساتھ دیا، سویلین نے، فوج کیسے لڑی. کچھ باتیں اس زمانے کی کچھ اور سنائیے ہمیں تاکہ پھر ہم آگے بڑھ سکیں اور یہ اس بات پہ بھی بحث کر سکیں کہ آج ہم اس جذبے کو کیسے پیدا کر سکتے ہیں. کچھ باتیں اس زمانے کی، کچھ یادیں اس زمانے میر صاحب میں نے کچھ باتوں کا ذکر کیا تھا. میں نے ایک قومی جذبے کا ذکر کیا تھا کہ سنی سنائی بات نہیں، یہ فیکچول بات ہے کہ چوروں نے چوری چھوڑ دی تھی اور وہ والنٹیئر جا کے بھرتی ہو گئے تھے کہ ہمیں پلوں کی تعمیر کی، پلوں کی حفاظت کے لیے ہمیں ڈیوٹیاں دو، گاڑیوں میں گولہ بارود لوڈ کرنے کی ڈیوٹی. چوروں نے چوری چھوڑ دی اور وہ راتوں رات مومن بن گئے. یہ بھی اس جنگ کا ایک بہت بڑا معجزہ تھا. پوری قوم متحد ہو گئی. سیسا پلائی دیوار جس کو بولتے ہیں، وہ سیسا پلائی دیوار کا جو ایکچوئل نمونہ تھا وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. مجھے اپنی توپیں لے کر ایک دن شہر کے بیچ میں سے گزرنا پڑا کیونکہ مجھے ایک نالے کے پرلی طرف دوسری طرف جانا تھا، ادھر سے شارٹ کٹ راستہ تھا. تو سارے راستے میں بچے، بوڑھے، عورتیں جیپ کے ساتھ ساتھ بھاگ رہے تھے اور فوجی جی سلام، ہر بندہ بے قرار ہاتھ ملانے کے لیے. اب ظاہر ہے آپ ہر بندے سے تو ہاتھ نہیں ملا سکتے، تو جو ہاتھ ملانے سے محروم رہ جاتے تھے وہ جیپ کو ہاتھ لگا کے چوم لیتے تھے. یہ جذبہ تھا.
اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ جیپ کو ہاتھ لگا کے چومتے تھے، گویا کہ آج کے دن ہم نے بہت کو بڑا ثواب کا کام کر دیا ہے، بہت بڑے اجر کا کام کر دیا ہے۔ یہ قومی جذبے کا ایک ہلکا سا نمونہ ہے۔ اب فوج کا جذبہ جو ہے وہ میں نے ذکر آپ سے پہلے کسی پروگرام میں کیا تھا کہ ہمارے اوپر جنگ کا تیسرا روز تھا تو بڑی شدید گولہ باری توپ خانے کے اوپر آئی، کیونکہ ایمرجنسی کی وجہ سے ہم اپنی توپوں کی جگہ بدل نہیں سکے تھے جو کہ اصولاً بدلنی چاہیے تھی، لیکن اتنی فائر کی ڈیمانڈ تھی کہ ہم توپوں کو ہٹا نہیں سکے، وہیں سے فائر کرتے رہے، تو وہ لوکیٹ کر لیا دشمن کے ریڈار نے اور اندھا دھند گولہ باری انہوں نے ہمارے اوپر کرنا شروع کر دی، اور گولے جو ہے وہ قریب آتے آتے باہر جو ہمارا ذخیرہ پڑا ہوا تھا گولوں کا، بہت بڑا بڑا ذخیرہ تھا گولوں کا، اس کے قریب گولے آنے شروع ہو گیا، اور ایک گولا تو میں نے دیکھا دھول اٹھی ہے اور گولا گرا ہے، تو ظاہر ہے آپ گولے کو گرتے ہوئے نہیں دیکھتے، اس کی نشانیاں دکھائی دیتی ہیں کہ وہاں سے دھول اٹھی ہے اور گولا جو ہے وہاں گرا ہے۔ تو میں نے آنکھیں بند کر کے کلمہ شہادت پڑھ لی، میں نے کل پڑھ دیا، میں نے کہا ابھی ایک بہت بڑا دھماکہ ہوگا اور ہم اپنا ہی گولہ بارود پھٹنے سے شاید سارے کے سارے شہید ہو جائیں گے۔ تو میں نے گنا 1 2 3 5 گننے تک کچھ نہیں جب ہوا، میں نے آنکھیں کھولی تو ہر طرف سکوت تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ میں پھر چلتے چلتے گربا قدم وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ جو گولوں کا ہمارا ذخیرہ تھا اس کے بیچ میں تھوڑا سا ایک کچھ فٹ 2 فٹ کی جگہ تھی، یہ گولا اس کے بیچ میں گرا ہوا تھا لیکن پھٹا نہیں تھا۔ اچھا، یہ میں آپ سے عرض کروں کہ چھری کاٹتی ہے لیکن اللہ کے حکم سے، ورنہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن بھی کاٹ دیتی، اور پانی ڈبوتا ہے لیکن اللہ کے حکم سے، ورنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری قوم بنی اسرائیل کو ڈبو دیتی، فرعون کو ڈبویا، انہیں نہیں ڈبویا۔ تو گولا بھی دشمن نے تو صحیح پھینکا تھا لیکن پھٹتا وہ اللہ کے حکم سے، اور اللہ نے اس کو پھٹنے سے روک دیا۔ یہ عملی چیز آنکھوں کے ساتھ دیکھی۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک، وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ختم کیا ہے۔ جی نواز صاحب، آپ نے جو سارے قصے 6 کا سنا، 7 کی بہت بڑی لڑائی تھی سرگودے پہ، تو امام عالم کی لڑائی اسی دن ہوئی ہے، اور بہت سی، کیا لوگ اس زمانے کا ذکر جب جنگ کا کرتا ہے، سرگودا میرا شہر، بانکے جس کے چھیل چھبیلے، کڑیل نیزہ باز، وہ اسی جنگ کی وجہ سے کہتے ہیں۔ جی بالکل۔ سرگودا کی جو عظمتیں ہیں، یہاں سیال کوٹ تو زندہ رہے گا، یہ بغیر سب ذکر کر رہے تھے، اس کا دوسری جنگ عظیم کے بعد نہیں دیکھی ہے ایسی لڑائی۔ سیال کوٹ کا تو ذکر اس حوالے سے آتا ہے، سرگودا کا اس سے بعد کیا آپ کو اس زمانے کا کیا، انہوں نے امرتسر پہ بھی گرایا، پٹھان کوٹ، نام بھول گئے، وہ شکیل احمد خبریں پڑھا کرتا تھا، آدم پور، پٹھان کوٹ، پتہ نہیں، آدم پور، ہلواڑا، پٹھان کوٹ۔ جی جی، تو یہ ساری جو کہانیاں ہوتی ہیں، تو آپ کیسے آپ اس کا؟ اچھا، تھوڑا میں جیسے بریگیڈیئر صاحب نے کہا وہ جو جذبہ تھا، تو میں ایک بچوں کا ہمارا کیا جذبہ تھا وہ بتاتا ہوں۔ چونی ملتی تھی سر، بہت بڑی رقم ہوتی تھی، اس میں کوئی وہ چینی لگی ہونے والی، محبوب بک ڈپو سے ہمیں کافی ساری اس پہ وہ کینڈیز مل جاتی تھیں، یا صاحب کی دکان سے۔ جی مجھے یاد تھا۔ اچھا سر، جب آپ کو یاد ہوگا اناؤنس کیا گیا کہ دفاعی فنڈ 10 کروڑ آبادی تھی، تو وہ آتا تھا کہ اگر آپ 10 پیسے کے 2 سکے دیں نئے والے تو 1 ٹینک آ جائے گا۔ تو مجھے یاد ہے کہ ہم محلے کے بچے اکٹھے ہو کے اور بڑی شدت سے انتظار کرتے تھے کہ کب وہ فوجی گاڑی آئے گی، تو ہم نے یا تو وہ اپنا کوئی ایک K2 کی ڈبی، وہ بھی 4 آنے کی آتی تھی، وہ خرید لینی، یا ہم نے کچھ سن لائٹ صابن، لائف بوائے، یہ 2-3 صابن ہوتے تھے، اور لکش ہوتا تھا فلمی ستاروں کا حسن بخش صابن، آپ کو یاد ہوگا۔ تو جب وہ گاڑی والا ہم سے وہ چیزیں لے لیتا تھا تو اتنی خوشی ہوتی تھی کہ ہماری ایک جو چھوٹا سا ہمارا ہدیہ انہوں نے قبول کر لیا۔ اچھا، اب آپ نے سرگودا کی بات کی، تو اس سے پہلے سر بات کر رہے تھے، حاتمی صاحب کی بات کر رہے تھے۔ سر آپ کو پتا کہ 3 ستمبر کو بھی ایک بڑا کمال کا کام ہوا تھا، یہ جو 104 کی بات کر رہے ہیں، 104 سپر سونک جہاز تھا، اور اس وقت انڈیا کے پاس کوئی سپر سونک نہیں تھا، سیبر کے علاوہ ہمارے 104 تھے بس۔ تو یہ انڈین کچھ جہاز، سٹار فائٹر کہتے تھے اسے ہم، جی سٹار فائٹر 104، اور کمال راکٹ تھا اپنی پاور کے حساب سے۔ اور 3 تاریخ کو سر انڈیا کے کچھ جہاز جو تھے وہ یہ ایک سیالکوٹ بارڈر کی طرف سے وہ جا رہے تھے،
اور پہلے فلائٹ لیفٹیننٹ جو تھے عباس مرزا فلائنگ آفیسر، وہ انہوں نے اپنا اسٹار فائٹر 104 کے جو چکر لگائے تو نیچے پینک مچ گئی. اچھا ان کا فیول ختم ہو رہا تھا، وہ گئے تو حکیم اللہ آ گئے. اب وہ ایک تتر بتر ہو گیا، اور اس میں ایک کمال کی جو ایک کال جو انڈین اسکواڈرن لیڈر سکند نے دی، وہ آج تک وہ کمال، وہ ریکارڈ، چونکہ ہم بھی ان کی کالیں مانیٹر کرتے تھے. تو وہ 4-5 جہاز تھے اور وہ وہاں پھر رہے تھے. جب یہ F-104 اپنی سپیڈ کے اوپر گزرا نا ایسے کر کے، تو سکند کی جو کال ریکارڈر کہتا ہے پاجوئے 104 so they all dispersed. اچھا باقی چلے گئے، یہ پینک ہو کے یہ بندہ ہی کم ٹورڈز پاکستان. اور اب حکیم اللہ صاحب آگے، انہوں نے اوپر چکر لگانا شروع کر دیا. پھر ہی واز سو اسکیئرڈ کہ اس نے اپنے لینڈنگ کے ڈاؤن پہیے ڈاؤن کیے، اور ایک جو ڈس یوزڈ ایئر فیلڈ تھی پسرور کے اوپر، وہاں پہ سکند لینڈ کر گیا. اچھا انڈیا نے اگلے دن کچھ دن بعد کہا جی وہ اس کی کوئی ٹیکنیکل، بھائی جنگ کے دنوں میں ٹیکنیکل فالٹ بھی ہو تو بندہ کہے گا میں اپنے ملک جا کے گروں مروں، ناٹ دیئر. تو انہوں نے کہا جی ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے لینڈ کیا. یہ حاتمی صاحب جن کا ذکر کر رہے ہیں، انہوں نے باہر ڈیپوٹیشن کے اوپر انہوں نے وہی نیٹ جہاز اڑایا ہوا تھا. اگلے دن نیٹ جہاز، اگلے دن ان کو جیپ کے اوپر بٹھا کے بھیجا گیا پسرور. انہوں نے چیک کیا، پیٹرول ڈلوایا، ٹیک آف کیا اور سرگودا لے آئے. تو ثابت یہ ہوا کہ جہاز میں کوئی مسئلہ نہیں تھا. تو سکند بیکیم اے POW، اور وہ وار ٹرافی ابھی بھی فیصل میوزیم میں آپ کو اگر کراچی جائیں تو آپ کو کھڑی نظر آئے گی. تو یہ تو تھا جو ایک 3 تاریخ کو ہوا. اب سر MM عالم کا، میں کل ہی جیسے آپ کو بتایا وار ویٹرن سلیم بیگ صاحب سے ان سے میں بات کر رہا تھا. ہمارے 2 فارمیشنز گئی تھی پٹھان کوٹ سٹرائک کے بعد، جہاں پہ سجاد صاحب نے کمال کیا تھا. انہوں نے کوئی 11 سے 12 جہاز آن گراؤنڈ انہوں نے پٹھان کوٹ پہ تباہ کر دیے تھے. جی ہلواڑا. اب سرگودا سے 2 فارمیشنز گئیں، تو اس میں سے ہمارے 2 بہت ہر دل عزیز پائلٹس، سرفراز رفیقی وہ شہید ہو گئے. ان کی گنز جیم ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے اپنے نمبر 2 کو اکیلا چھوڑ کے آنے سے انکار کر دیا. اس میں ہی گاٹ شاٹ ڈاؤن. پھر اسی میں یونس شہید ہوئے، اور سیسل چودھری تو 65 سے پہلے بھی گرا چکے تھے. جی بالکل ستارے جرت تھے. اور صرف سیسل چودھری بچے تھے جو واپس آئے. ان کا ایک جہاز آیا تھا جس کو انہوں نے گرایا تھا. وہ سر وہ دوسرے یونس تھے. وہ ہی ریٹائرڈ ایز AVM. انہوں نے وہ 10 اپریل 1959 کو وہ گرایا تھا. وہ الگ سٹوری ہے. دیٹ واز دی فرسٹ عیدی فرام انڈین ایئر فورس ٹو پاکستان ایئر فورس. وہ انہوں نے کیمرہ گرایا تھا. اچھا سر، اب سلیم بیگ صاحب کہتے ہیں کہ 2 بہت ہی ہر دل عزیز پائلٹوں کی واپس نہیں آئے، تو ایک بڑا گلوم تھا. کہتے ہیں مورال ڈاؤن نہیں تھا، ایک افسردگی تھی اور غصہ تھا، اور ہر کوئی ایئر بورن ہونا چاہتا تھا کہ ہمیں نے انتقام لینا ہے. اور کہتے ہیں نیکسٹ ڈے جب عالم صاحب نے وہ کارنامہ انجام دیا، تو کہتے ہیں کہ اس سے جو مایوسی کا تو ایسا وہ غائب ہوئی، لیکن جو مورال تھا وہ جہاں تھا وہاں سے بھی آپ سمجھیں کہ میکسیمم لیول پہ چلا گیا. تو عالم صاحب کا صرف یہ نہیں تھا کہ انہوں نے ایک ورلڈ ریکارڈ بنایا 5 جہاز گرانے کا جیٹ ایج کا، جو آج تک قائم ہے. اور لیکن اس کا کہتے ہیں جو بہت بڑا امپیکٹ ہمارے اوپر ہوا کہ وہ جو ایک افسردگی تھی اپنے وہ ختم ہو گئی. اور مورال اتنا اونچا ہو گیا کہ پہلے اکثر وہ کامبیٹ ایئر پیٹرول ہم کرتے ہیں کہ بارڈر کے پاس، اپنے بارڈر کے اگر یہ بارڈر ہے تو آپ اس سے 2 میل اندر رہ کے پیٹرولنگ کرتے ہیں کہ کوئی ان کا جہاز آئے تو اس کو پکڑیں گے. اس کے بعد سے کہتے ہیں کہ ہم 20 میل انڈیا کے اندر جا کے پیٹرولنگ کرتے تھے. یہ امپیکٹ ہوا. میر صاحب میں آپ کو بتاؤں 65 جب ہم دوارکا میں، آپ دیکھیں کہ اس میں بمبئی کی سٹاک ایکسچینج گر گئی، اور تمام ایئر کرافٹ کیریئر اور تمام نیوی جو ویسٹ کوسٹ پہ ان کی تھی وہ بھاگ گئی. یعنی کہ ایک فیئر اتنا تھا، یہ سوچ نہیں سکتے آپ دیکھیں کہ یہ سمندر میں دیکھیے آپ کچھ بھی ہو، زمین پھر بھی آپ کی ماں ہوتی ہے، دھرتی ماں ہوتی ہے، سمندر میں تو پانی آپ کو پتہ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت کے جو بھی سچے ہماری اس وقت ایک PNS غازی تھی جس کو کہ ایڈمرل نیازی اس وقت اس کو میں نے ساہیوال کالج میں پھر تقریر کرتے سنا، جس پہ انہوں نے کہا کہ میں نے بڑے بڑے لوگوں کو فیس کیا، لیکن آج آپ چند طلباء کے سامنے کھڑے ہو کے جتنا ڈر رہا ہوں زندگی میں کبھی ڈرا. وہ مرد مجاہد تھا، ساری کہانی سنائی، وہ مرد مجاہد تھا وہ. اور پھر میں آپ کو بتاؤں
کہ جو میں یہ ان کا بھی جو- تعلق ایک طرح سے شاید ساہیوال سے تھا، ان کے اچھا۔ والد شاید وہاں استاد رہے جی تھے جی یا کیا تھا۔ جی اچھا، اچھا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، میں ایم ایم عالم کو سلیوٹ کرتا ہوں۔ میر صاحب پہلے وہ آپ دیکھیں کہ ان کی ہجرت بہار سے کلکتہ سے مشرقی yes. پاکستان، مشرقی سے ادھر، yes. اور سب سے بڑا میں سلام کرتا ہوں ایم ایم عالم کو کہ جب 71 کی وار ہوئی تو بجائے اس کے کہ وہ بنگلہ دیش جاتے، انہوں نے اپنی فیملی لے لی، اور وہ بات کا چیپٹر کہ ان کے ساتھ کیا کیا۔ وہ لیکن ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ ہم دیکھیں، ہم اب بھی بیٹھ کے، نہ میں بنگالی ہوں، میں سلام کرتا ہوں ایم ایم عالم کو۔ ایم ایم عالم، تیری جرت، تیری بہادری اور تیرے ظرف کو سلام۔ ٹھیک ہے، بہت زبردست۔ دوبارہ آتے ہیں اس مسئلے پر۔ یہ ساری کہانیاں آپ نے، ساری جذبہ سارا آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ دیکھنے کی کہ اس کیفیت کو کیسے ہم آج ٹرانسفارم کر سکتے ہیں، اس قوم کو ایک قوم بنانے میں۔ ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ نے پورا اس زمانے کا حالات دیکھے، جذبہ دیکھا، پورا قصے تو نہیں ہیں، حقیقت کو سنا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ 65 کا جذبہ پیدا ہو گیا تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ آج یہ جذبہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے میری صاحب، بات یہ ہے کہ جو افراد ہیں وہ قوم بناتے ہیں، اور ان کا نظریہ جو تھا اس وقت 65 کی جنگ میں بالکل عمر کے اس حصے میں ہوں کہ آج گیا یا کل گیا، اس لیے میں بالکل جو میرے دل میں ہے وہ کہنا چاہتا ہوں۔ ہم اگر مثلا، میں ایسٹ پنجاب سے آیا اور میں نے اپنی آنکھوں سے پاکستان بنتے دیکھا، اپنی آنکھوں سے ٹوٹتے دیکھا، 20 لاکھ جانوں کی قربانی دی، 70,000 عورتیں جو ہیں انہوں نے عصمتوں کی قربانی دی، تو وہ جو دل میں وہ جو جذبہ پیدا ہوا تھا، اس کا بیک گراؤنڈ وہ یہ تھا۔ اس لیے آپ نے اس کی حفاظت کرنی تھی، اور میں آپ کو بتاؤں کہ اب بھی پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ اس وقت جو تھا، میں چاہے وہ بنگالی تھا، چاہے وہ پٹھان تھا، چاہے بلوچی تھا، سندھی تھا، کشمیری تھا، گلگتی تھا، وہ ہمارا جو سینٹر پوائنٹ تھا جو اس وقت، وہ کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ یہ پاکستان نہ قائد اعظم نے بنایا نہ ہم نے بنایا، یہ قائد اعظم کا پاکستان نہیں، یہ محمد کا پاکستان ہے۔ اب جب ہم واپس محمد کے پاکستان پہ آ جائیں گے، وہ جذبہ بھی پیدا ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ آپ نے ایسی بات کی کہ اس پہ آگے گفتگو کرنا مشکل ہوتا ہے۔ بریگیڈیئر صاحب کیا کہیں گے آپ، اگر آپ سے لاسٹ ورڈ پوچھے جائیں، تفصیل کے چاہے بیان کریں اس جذبے کے پس منظر میں، کہ قوم کو کیا ضرورت ہے اس وقت؟ بکھرے پڑے ہیں ہم جی، انتشار کا شکار ہیں، اور طرح طرح کی ہاں جی، مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ تو ایک تو یہ چیز ہے کہ فضائے بدر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ وہی جو جذبہ تھا کہ تعداد نہیں جو کم میٹر کرتی ہے، آپ کا جذبہ جو ہے وہ میٹر کرتا ہے۔ تو اس جذبے کے ساتھ جب آپ جس میدان میں بھی اتریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ ٹھیک بات۔ دوسرا، ایک علامہ اقبال کا بہت مشہور شعر ہے، نقطۂ پرکار حق، مرد خدا کا یقین، اور یہ عالم تمام وہم و گمانو مجاز۔ تو جو اللہ تعالیٰ، ان کا یعنی کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکمت ہے، وہ مرد مومن جو ہے، اس کی جو صلاحیت، اس کا جو ارادہ، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ وہ دائرہ کھینچتا ہے۔ جتنی آپ کی ہمت ہوگی اتنا بڑا دائرہ اللہ کھینچ دے گا، اور جو اس کا سینٹر پوائنٹ ہے جس کے اوپر پرکار کی نوک ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ مرد خدا کا یقین۔ تو جب ہم آپ یقین کھو بیٹھے ہیں، ہمیں اپنی صلاحیت کے اوپر یقین ختم ہو گیا، کم ہو گیا، کمزور پڑ گیا، تو وہ یقین ہمیں دوبارہ پیدا کرنا ہوگا کہ we are capable of doing and we can do it and we will do it۔ انشاءاللہ جب آپ یہ یقین پیدا کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے پرکار کا دائرہ جو ہے نا، اسی یقین والے نقطے پر رکھ کر وہ بڑا سا دائرہ کھینچ دے گا، اور اس کے اندر رہتے ہوئے آپ سب کچھ حاصل کر لیں گے۔ ٹھیک بات ہے جی۔ عماد صاحب، آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ آپ ایک جنریشن پوری، بالکل میں محسوس کرتا ہوں کہ
ہمیں نوجوان نسل کو بتانا ہے کہ قائد اعظم کا ویژن اس پاکستان کے لیے کیا تھا. سیدھی سی بات ہے. دیٹس واٹ آئی بلیو. قائد اعظم کے ویژن میں ہر پاکستانی کا حق برابر ہے. قائد اعظم کے ویژن میں فرقہ پرستی نہیں ہے, صوبائیت نہیں ہے, اور کوئی ایک تیسرا مینس جو اس میں داخل ہو چکا ہے سر, وہ سیاسی ایکسٹریمزم ہے. اس سیاسی ایکسٹریمزم نے ہمیں بہت ڈیوائیڈ کر دیا ہے. ہم شاید مذہبی فرقوں میں بٹ کے اتنی ڈیوائیڈڈ نہیں تھے. صوبائی تعصب ختم ہو گیا تھا, اس کو آج کل کچھ کریٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے جس کو ریجیکٹ کیا جانا چاہیے. لیکن ہمیں سیاسی نفرتوں نے پچھلے کچھ عرصے میں اتنا ڈیوائیڈ کر دیا ہے کہ ہم ہر چیز کو اپنے پولیٹیکل ویژن کے تھرو دیکھتے ہیں, جس کی وجہ سے ہماری پاکستان سے محبت کم ہوتی جا رہی ہے. بہت سے لوگ مایوسی پھیلا رہے ہیں, ادھر کچھ نہیں رکھا ہوا, یہاں سے نکل جاؤ, چلے جاؤ. ملک کو قوم اوپر لے کے جاتی ہے, قوم نیچے لے کے جاتی ہے. آج نیچے ہے تو ہم نے ایک قوم ہو کے اوپر لے کے جانا ہے. میں سمجھتا ہوں سر کہ اگر آپ کے پاس سب کچھ ہے اور آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو یہ گریٹیچیوڈ ہے یا شکرانہ ہے. اگر آپ کے پاس مشکلات ہیں, مسائل ہیں, اور آپ اللہ سے امید رکھتے ہیں تو یہ ایمان ہے. یہ ایمان ہمیں نوجوان نسل کو دلوانا ہوگا کہ اللہ سے امید رکھو, اور آپ کا ہر قدم, میرا ہر قدم ضروری نہیں کہ پاکستان کے لیے اچھا ہو, لیکن میرا ہر قدم جو پاکستان کے لیے اچھا ہے وہ یقیناً میرے لیے اچھا ہوگا. That is what I believe we need to tell our younger generation. ٹھیک ناظرین کرام, آپ نے ساری گفتگو سنی. خلاصہ اس کا یہ ہے جی کہ ہمیں یکجان ہونا پڑے گا, یقین پیدا کرنا پڑے گا, اپنے ایمان کو مضبوط کرنا پڑے گا, اور نتیجہ کیا ہوگا, جب وہ جذبہ پیدا ہو جائے گا تو پاکستان اپنی اسی منزل پہ جا پہنچے گا جس پر ہم پہنچنا چاہتے ہیں. یہ مختصر سا پیغام ہے. اللہ کرے ہم پاکستان کو اس منزل سے ہم کنار کر سکیں جس کو پہنچانے کا ہم نے خواب دیکھا تھا, ہمارے بڑوں نے خواب دیکھا تھا. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں جو کچھ بھی ہے وہ اسلام کے نام پر ہے, اور پاکستان کے قائدین نے جو کچھ بھی کیا وہ اسی اللہ کے نام پہ کیا. چاہے وہ اقبال ہو, چاہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح ہو, سب اسی پیغام کو لے کر آگے بڑھے تھے. اس سے ہٹنے والے پاکستان کے دشمن, اسلام کے دشمن. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.